ہے آپ صلاۃ و سلام تک بیٹھے رہیے گا، تبرک کا بھی انتظام اس کے بعد ہی جائیے گا۔ ابھی ایک نعت پاک ہوگی، اس کے بعد آخری انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا۔ تشریف تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام، کوئی دنیا عطا میں، کوئی دنیا عطا میں نہیں غمتا تیرا، مچل کے کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں غمتا تیرا، ہو جو خاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا۔ آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے کیا ابھی؟ سبحان اللہ، سبحان ایک مرتبہ آپ لوگ بیداری کا ثبوت دیں اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایک مرتبہ اور بلند آواز سے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ مائک آپریٹر آواز بڑھا دو بھائی، آواز بڑھا دیجئے بھائی۔ کوئی دنیا سے یہ نظارہ تیرا، ایک گھٹے دے کہ بخش سے مجھے رتبہ تیرا، واقع کا جو دو کرم ہے شغبت گا تیرا، نہیں سنتا یہ نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے بابا۔ اعلیٰ حضرت نبی کی تعریف کس طرح کرتے ہیں آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے نہ سمجھ میں آئے، لیکن دل کی نگاہوں سے دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں غمتا تیرا، اور یہ بھی شعر دیکھیں حضرات، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض بیاں میں ہے خدا کا جانے، اور کچھ محض بیاں میں ہے خدا کا جانے، ان کی اوقات کیا ہے کہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روارش پہ اڑتا ہے فرشتہ تیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرا، خوش روارش پہ اڑتا ہے فریدہ تیرا، سبحان اللہ، عرش پہ اڑتا ہے فریدہ تیرا۔ مائک کو تھوڑا سا ٹھیک کریں آپ لوگ، مائک اپریٹ کریں، مائک کو تھوڑا ٹھیک کریں۔
नौकर हो कोई आम नहीं हो, सरकार का नौकर हो कोई आम नहीं हो। जो यहाँ पर सरकारी नौकर बैठा है वो ना बोले, जो मेरे सरकार का नौकर बैठा है वो बोले सरकार का नौकर हो कोई आम नहीं हो, सरकार का नौकर हो कोई आम नहीं हो। सुभान अल्लाह बेशक। मेरी निजात का यही रास्ता दिखाई दे, अल्लाह मुझको मक्का मदीना दिखाई दे, क्या बात है। अल्लाह मुझको मक्का मदीना दिखाई दे, और रोज़ाए मुस्तफा है जगह पर मोमिनो, रोज़ाए मुस्तफा है जगह पर मोमिनो, आशिक वहीं पे मरता और जीता दिखाई दे, आशिक वहीं पे मरता और जीता दिखाई दे। माइक को ठीक करे, माइक को ठीक करे, माइक की आवाज खींच रही है, माइक को ठीक करे। से बिकता कभी नहीं, दुनिया के हुक्मरान से डरता कभी नहीं, डॉलर से या रियाल से बिकता कभी नहीं, और जिस जगन में समाया फकत दश्त कर बला, जिस जगन में समाया फकत दश्त कर बला, गाजी वसूली चढ़ता झुकता कभी नहीं, गाजी वसूली चढ़ता झुकता कभी नहीं, सरकार का नौकर हो कोई आम नहीं हो, सरकार का नौकर हो कोई आम नहीं हो, सरकार का नौकर हो, सरकार का नौकर हो, सरकार का नौकर हो कोई आम नहीं हो, सरकार का नौकर हो कोई आम नहीं हो। और ये भी शेर देखने साथ बहुत ही बेहतरीन शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें। लिबरल किस्म के लोग शरारत को छोड़ दे, लिबरल किस्म के लोग शरारत को छोड़ दे, आका के मामले में शरारत को छोड़ दे, लिबरल किस्म के लोग शरारत को छोड़ दे, आका के मामले में सियासत को छोड़ दे, आका के मामले में सियासत को छोड़ दे। सुनवाई गोरगी गो न जब पार्लियामेंट में, सुनवाई गोरगी गो न जब पार्लियामेंट में, नामूस रिसालत पे वजारत को छोड़ दे, नामूस रिसालत पे वजारत को छोड़ दे, सरकार का नौकर हो कोई आम नहीं हो, सरकार का नौकर हो, सरकार का नौकर हो, सरकार का नौकर हो कोई आम नहीं हो, सरकार का नौकर हो कोई आम नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम। वसल्लम फरमाते हैं कि जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है, एक बार सुभान अल्लाह कहता है, उसके नाम का एक पेड़ जन्नत में लगा दिया जाता है। अब हम खामोशी से बैठे हैं, हम इसके भी हम मुस्तहिक यानी इसके भी हकदार हम नहीं बन पा रहे। अल्लाह के प्यारे रसूल का फरमान है सुभान अल्लाह जो एक बार कहता है। अब अगर किसी को ये कह दिया जाए कि फलानी जगह पे एक जगह है, एक एरिया है, उस एरिया में पेड़ लगे हुए हैं, वो एरिया आपका है, आप कितने खुश हो जाएंगे, अरे हमारा कैसे? हाँ यकीनन आपका है। आपका अगर दुनिया में अगर कोई जगह हो जाए जहां पे फल लगे हुए दरख्त बड़े बड़े हों और आपसे कह दिया जाए कि आप इसके मालिक हैं, यकीनन मालिक हैं, आपको मालिक बना दिया जाए तो कितने खुश होंगे हम। इसी तरीके से हकीकत है जो हुजूर का फरमान है, इसको कोई टाल नहीं सकता, कभी कोई टाल नहीं सकता। हुजूर का फरमान है कि जो एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा उसके नाम का जन्नत में पेड़ लगा दिया जाएगा। अब जितनी बार आप सुभान अल्लाह कहेंगे उतना ज्यादा दरख्त लगता जाएगा। और ये ऐसा ही नहीं कि सिर्फ दरख्त लग रहा, फायदा क्या सुने, अब जब दरख्त कहीं किसी का लग गया तो क्या वो दरख्त ऐसे ही रहेगा या मालिक वहां पहुंचेगा अभी? अरे हम जन्नत में जाना चाहते हैं तो वहां दरख्त लगवाएं, दरख्त लगवाते रहेंगे तो इंशाल्लाह जब वहां पे हमारे नाम पे दरख्त होगा तो हम जन्नत में जरूर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कहा करिए। अब जब जन्नत में जाएंगे तो वो दरख्त हमें मिलेगा और उस दरख्त के फल को भी हम खाएंगे। ये सिर्फ मजाक नहीं है, ये हदीस पाक है, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है। अब वो दरख्त किस चीज का होगा? वो खजूर का दरख्त होगा। ये सब हदीस में लिखा हुआ। मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप सब यहाँ जमा हैं, आप सब दुकानदार हैं, हम भी दुकानदार हैं। आइए एक छोटी सी बात बताऊंगा, फिर उसके बाद वहाँ सबका बयान होगा इंशाल्लाह, बेहतरीन बयान। एक नौजवान था जी, बहुत मुख्तसर, बहुत ही मुख्तसर, वक्त ज्यादा हो गया है। एक नौजवान था, एकदम गबरू जवान यानी नौजवान। अब वो किसी रास्ते से गुजर रहा था, रास्ते से गुजरते गुजरते
کچھ ایسے علاقے میں پہنچ گیا جہاں پہ اگل بگل اب کچھ اس کو کھانے کے لیے نہیں دکھ رہا تھا، یعنی ویران جنگل ایریا میں وہ پہنچ گیا. جب وہاں پہنچا تو اس کو بھوک لگی، تو اس نے سوچا کہ اب کیسے کچھ کھاؤں. تو ایک پہاڑی اس کے سامنے ایک پہاڑی نظر آ رہی تھی اور بغل میں جنگل تھا. تو وہ پہاڑی کی طرف وہ چلا. جب پہاڑی کی طرف وہ چلا تو اس کو کچھ پتھر دکھے، اس کو چمکدار، بڑے چمکدار پتھر تھے. اس نے کہا کہ چلو ان پتھروں کو اٹھا لیتا ہوں، اب مجھے بھوک لگا ہے، اس طرف جنگل ہے، شاید ان پتھروں سے اس جنگل میں پھل توڑ کے کھانے کو کام آ جائے گا. اس نے اس چمکدار پتھروں کو اٹھایا اور اپنی جھولی میں بھر لیا. بھر کے وہاں سے نکلا، جنگل کی طرف گیا. اب بھوک تو لگ چکی تھی، شہر سے اپنے علاقے سے کافی دور پہنچ چکا تھا. اب اس کو جب بھوک لگی تو دیکھا کہ پھل لگے ہوئے ہیں درخت میں. تو اس نے کیا کیا کہ پتھروں کو جیب سے نکالا. اب تو تھا نہیں کچھ، چمکدار پتھر تھے، وہ سوچ بھی رہا تھا پھینکوں نہ پھینکوں، لیکن اس پتھر سے اس نے پھل توڑنا شروع کیا. پھل توڑ کر کے پھل گرا، اس نے کھا لیا. خوب مزے سے ایک دم سیر ہو گیا، خوب کھا لیا اس نے. تو اب جب کھا کر کے وہ آرام کر رہا تھا تو اتنے میں ایک شخص آیا، اس کو پکڑا اور پکڑ کر کے بادشاہ کے پاس لے گیا. یعنی بادشاہ کہاں سے آ گیا، یہ شخص کہاں سے آ گیا؟ تو ماجرا یہ تھا کہ جب وہ پتھر چلا رہا تھا تو پتھر چلاتے وقت اس درخت اتنا زیادہ گھنا تھا کہ ادھر سے ایک بادشاہ کا لشکر گزر رہا تھا، ایک پورا ایک لوہ لشکر کے ساتھ بادشاہ گزر رہا تھا. وہ پتھر جو چلا رہا تھا اس بادشاہ کو جا کے لگ گیا. اس بادشاہ نے کہا کہ یہ دیکھو کہاں سے پتھر آ رہے ہیں، بڑے چمکدار ہیں. تو اس کے وزیر دوڑے اور اس شخص کو جو آرام کر رہا تھا اس کو پکڑ کے لے کے آئے. کہا کہ یہی شخص تھا جو پتھر چلا رہا تھا، بادشاہ سلامت. تو پوچھا کہ یہ پتھر تمہارے پاس کہاں سے آئے، یہ کہاں سے تم چلا رہے تھے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت یہ جو پتھر ہے نا، ارے یہ بادشاہ سلامت، یہ جو پتھر ہے نا، میں جنگل سے، میں اپنے راستے سے بھٹک گیا گھومتے گھومتے، مجھے راستے میں ایک پہاڑی نظر آئی، بڑے چمکدار یہ پتھر لگے، مجھے بڑے اچھے لگے. میں نے رکھ لیا کہ شاید یہ پتھر کہیں کام آ جائیں. اور میں نے ان پتھروں کو، جب مجھے بھوک لگی، مجھے پیاس لگی، میرے جسم کی خواہشات نے مجھے جب کہا کہ تجھے بھوک لگی ہے، تو میں ان پتھروں سے اس پھل کو توڑا اور میں نے پھل کو کھا لیا. بادشاہ نے کہا جانتے ہو کہ یہ پتھر کیا ہے؟ تم نے تو پتھر سمجھ لیا، ایکچولی میں یہ ہے کیا، یہ ریئل میں ہے کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا کہ تمہیں کیا لگتے ہیں؟ اس نے کہا چمکدار پتھر. بادشاہ نے کہا تمہیں صرف چمکدار پتھر دکھتے ہیں، مگر اصل میں یہ چمکدار پتھر نہیں ہے، یہ ہیرے کے ٹکڑے تھے. وہ جو تم نے گوا دیے یہ ہیرے کے ٹکڑے تھے، یہ کوئی پتھر نہیں تھا. اب وہ جوان افسوس کر رہا تھا، مچل رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا، مگر ہائے افسوس، اب پشتاعت کیا، جب چڑیا چگ گئی کھیت. میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، سمجھایا ہم نے، ایک واقعہ بتایا، یہ فرضی ہے، کوئی اس حقیقت نہیں ہے، لیکن علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے. مولانا روم نے اس کو کاپی کیا، بڑے بڑے علماء کرام نے، جید علماء کرام نے اس کو ڈیٹیل میں لکھا ہے. کیوں؟ آج ہم جوان ہیں، آج ہمارے پاس، اب اس کو ہم روٹین سے چیک کریں، ہماری جو زندگی ہے وہ اس شخص کی زندگی ہے جو پہاڑ کی طرف بڑھ رہا ہے، جو اپنے راستے سے بھٹک جا رہا ہے. وہ جو اس کے ہاتھ میں چمکدار پتھر آئے، ہیرے آئے، وہ ہماری لائف کی قیمتی وقت ہیں جو ہم جی رہے ہیں، جو جوانی کی عمر میں ہم جو گزار رہے ہیں، وہ ہمارے پاس ہیرے تھے. ہم نے وہ گوائے کہاں پہ؟ اپنی زندگی کو اس اور میں گوائے جہاں پہ ہمیں نہیں گوانا چاہیے تھا. اس نے توڑ کر کے پیٹ بھرا، ہم نے اپنی زندگی کو گوا کر کے دنیا کی دولت جمع کر لی، ہم نے زندگی کو گوا کر کے گناہ اکٹھا کر لیا، ہم نے اپنی زندگی کو گوا کر کے جو ہیرے جیسے قیمتی تھے اس کو گوا کر کے ہم نے صرف دکانداری تو کی مگر رب کو راضی نہیں کیا. ہم نے سب کچھ کر لیا مگر رب کو راضی کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ یقیناً آپ دکانداری کیجئے، آپ کاروبار کیجئے، آپ بزنس کیجئے، آپ جو کر رہے کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہم سوچیں کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کون سے کام کیے. علماء کرام یہاں بیان کیا کر رہے ہیں؟ بہت ساری باتیں ہمارے دماغ کے اوپر جا رہی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ ہماری صحبت ایسی نہیں ہے، ہماری سنگت ایسی نہیں ہے. اگر آج ہم چیک کر لیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسے عالم کا نمبر ہے کہ گھر میں اگر کوئی مسئلہ اگر ہو جائے تو ہم فون کر کے پوچھ سکیں، اپنی موبائل چیک کر لیجئے، نہیں ہوگا. کوئی بھی ایسے مولانا عالم صاحب کا کوئی ایسے دوست آپ کے نہیں ہوں گے جن کو ہم کوئی مسئلہ ہو تو ہم ان سے پوچھ سکے فون کر کے کہ حضرت ذرا یہ مسئلہ بتا دیجئے. نہیں ہے. ہاں دوستوں کا نمبر ہے، ایک سے ایک لوگوں کا نمبر ہے، بزنس مین کا، مگر ایسے لوگوں کا ہمارے موبائل میں نمبر کیوں نہیں ہے جو پیدا ہوتے ساتھ بھی کام آتے ہیں اور دنیا چھوڑ کے مرتے وقت بھی کام آتے ہیں؟ ان کا نمبر نہیں ہے میرے پاس. ارے ایسے لوگوں کا نمبر نہیں ہے. صرف مولانا کی برائی، مولوی کی برائی ہے. علماء کرام ہمارے سر کے تاج ہیں. یہ نہ رہے تو بچہ پیدا ہو تو کان میں کوئی اذان نہ دے، ہم مر جائیں تو کوئی نماز جنازہ نہ پڑھائے. ہم ان کو کوستے رہتے ہیں. سب برا نہیں ہوتا، ہماری آنکھیں بری ہوتی ہیں. ارے اچھا انسان تو وہ ہے جب کوئی سڑی چیز دیکھے تو سڑی چیز میں بھی کوئی اچھی چیز، اگر ایک اگر مرچا ہے سڑ گیا ہے، جو دکاندار ہے ہم سب جانتے ہیں مرچا اگر سڑ جائے جب کھولیں گے تو اس میں ایک آدھ بیہ ایک دم صحیح نکلتا ہے، مگر ہماری نگاہ اس بیہ پہ نہیں پڑتی جو صحیح ہے، جو پورا سڑا ہے وہ نظر آتا ہے. ارے برے میں بھی تو اچھائی نظر آتی ہے.
बुरे में भी वो अच्छाई है, अच्छाई देखें, बुराई को छोड़ दें। मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी बयान होगा, तवज्जो से सुने। अपने मोबाइलों में ऐसा नंबर रखें जो हमारे काम आ सके, दुनिया में भी कामयाब और कामयाब हो जाए हम, और मरने के बाद भी कामयाब हो जाए। दुकानदारी भी करें, हलाल रिस्क भी कमाएं। आखिरी बात, उलमाए कराम जो इससे पहले बयान कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जाली बाबा, यकीनन जाली बाबाओं से बचना है, मगर उनकी बात मैं पूरी कर देता हूं। आप और हम अगर अपना आज ईमान बचाना चाहते हैं, आज हम चाहते हैं कि अगर हम बच जाएं और कामयाब हो जाएं और इश्क़ रसूल में डूब के मरें, बद अकीदों में नहीं, गुस्ताखों में नहीं, जो हुजूर को अपनी तरह कहते हैं। हम अगर चाहते हैं कि आशिक रसूल बन जाएं, तो किसी न किसी आस्ताने से अपने आप को जोड़ लीजिए, सूफियाने कराम से अपने आप को जोड़ लीजिए, उलमाए कराम से जोड़ लीजिए, वरना इन भटकते हुए हमें टाइम नहीं लगेगा। बहुत तेजी से ईमान खराब हो रहा है, बहुत तेजी से लोग भटकते चले जा रहे हैं। आज हम अपने बाप को, अपने वालिद साहब को हम ये नहीं कह सकते कि मेरे बाप मेरे जैसे हैं, नहीं कह सकते। क्यों? बाप बाप होता है, तो हम हुजूर को कैसे कह लें? यही सिखाने के लिए उलमाए कराम आते हैं कि आप समझें, हम पढ़ें कि हुजूर हुजूर हैं, और हुजूर जैसे हम नहीं हो सकते, क्योंकि हुजूर वो जानते हैं जो हम नहीं जानते। आखिरी अशार, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। वो कैसे जानते हैं? खुदा की रहम से सारा हुजूर जानते हैं। आइए आखिरी बयान सुनते हैं। उम्मीद है कि आप तवज्जो से सुनेंगे और इंशाल्लाह अमल भी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। का आया है तारा नूर का, और या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, हम गदा आप बादशाह, या रसूल अल्लाह हम गदा आपके दर के। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, हम आ गए या रसूल अल्लाह आपकी चौखट पे, आपका जिक्र करने आपकी महफिल में हम आ गए। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं। पता है आपको, हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब हुजूर मेरे शिकम में थे तो मेरे घर के सामने एक कुआं हुआ करता था। मैं जब वहाँ जाती ना तो सारी अरब की औरतें वहाँ चली आती और सबको डोल की ज़रूरत पड़ती। वो कुएं से खींचने के लिए पानी डोल की ज़रूरत पड़ती है ना, तो सबको डोल की ज़रूरत पड़ती। लेकिन मैं हुजूर की माँ हजरत आमिना फरमाती हैं कि मैं कुएं में बस झांक देती, पानी उबल के बाहर आ जाता। अरे बोले, आशिक है, महबूब का जिक्र हो रहा है। हजरत आमिना फरमाती है कि मैं सिर्फ झांक दिया करती, वो पानी उबल के बाहर आ जाता। और यही नहीं, बोलती है कि जब वो रास्ता, वो क्या बोलते हैं कि घर से जब कुएं तक जाने के लिए पथरीला जो रास्ता होता ना, जब हुजूर मेरे शिकम में थे तो मैं उस रास्ते पर जब चलती ना, कसम खुदा की, वो पत्थर नहीं रहते बल्कि रेशम से मुलायम हो जाया करते थे। बोले, वो पत्थर नहीं रहते, वो रेशम से भी मुलायम हो जाया करते। यही नहीं, और बताती हैं कि एक बार मेरे माथे पे पसीना आया। आका हुजूर मेरे शिकम में थे, मेरे माथे पे पसीना आ गया। एक रुपट्टा था, मैंने अपने रुपट्टे से उस पसीने को पोंछ लिया। फरमाती हैं कि मैं वो रुपट्टा बहुत बार धो चुकी, मैं जब जब सूंघती ऐसी खुशबू आती उसमें से कि मैंने ऐसी खुशबू दुनिया में कभी ना सूंघी थी। हुजूर की माँ फरमाती हैं, अरे मेरे आका की बात करते हो, मेरे आका की बात करते हो। अरे हम तो उनके कदमों के धूल के बराबर भी हो जाए ना तो हम अपने किस्मत पे रश करें। आप यहाँ आ गए ना, आप अपनी किस्मत पे रश करें। हज़रत आमिना फरमाती हैं जब हुजूर की पैदाइश हुई तो हर औरत को जो है ना कि अपने बच्चे को देखने का जो है जज्बा होता है कि जल्दी से देख लूँ उसके आँख कैसे हैं, उसके नाक कैसे हैं, उसके लब कैसे हैं, उसके हाथ कैसे हैं, उसके पैर कैसे हैं, मैं देख लूँ। फरमाती हैं कि जब नज़र पड़ी मेरे लखते जिगर पर, आका पर नज़र पड़ी, हजरत आमिना फरमाती हैं
میری کیا جسارت، استاد بیٹھے ہیں اور میں استادوں کے استاد بیٹھے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب نظر پڑی آقا کی آنکھوں پر، قربان جائیں اس آنکھوں پر رب قسمیں کھاتا ہے، میرے آقا کی آنکھوں پر نظر پڑ رہی تو ہر بچہ آتا ہے تو اس کو جو ہے نا پہلے ناف کاٹا جاتا ہے، تو میرے آقا کی آنکھوں پر نظر پڑتی، حضرت آمنہ کی کہتی ہیں آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، کہیے سبحان اللہ، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، بولتی ہیں میں نے جو ہے سر کو دیکھا، سر پہ تیل لگا ہوا تھا، میں نے جو ہے آقا کو دیکھا سجدے میں گئے ہیں، اب سجدے میں بولتی ہیں کہ میں دیکھا اپنے لگتے جگر کو لب ہل رہے ہیں، وہی لب جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پتلے پتلی گلیں قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہی لب ہل رہے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں کہ کان لگایا میں سنوں کیوں لب ہل رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ آقا سجدے میں ہے، کہتے ہیں رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، قربان جائیں آقا پر۔ ارے یہ عاشق بیٹھے ہیں، یہ عاشق بیٹھے ہیں، محبوب کا ذکر ہو رہا ہے اور خاموش بیٹھے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، سب کے لب درود سے بھر جانے چاہیے۔ ارے جب بھی میرے آقا کا نام آئے نا تو لب پہ درود ہونا چاہیے۔ اب ایک عمل میں بتاتا ہوں کہ اپنے ہر کام سے پہلے درود نافذ کر لو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ آئیے بلا تاخیر حضرت کا استقبال میں حضرت کو آپ کے حوالے کروں اس شعر کے ساتھ کہ میں شہر طیبہ کی سین لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے، اور تماشا اتنا کر گزرنا، نبی کے عاشق ہو کے مرنا، کیوں؟ کیونکہ لوگ دیکھے تیرا جنازہ، بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، سب مل کر بولو اور جھوم کے بولو، سردار کی آمد، مختار کی آمد، نعرہ رسالت۔ و معزز باوقار سامعین کرام، گھروں کے اندر رہنے والی عزت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے میں نے سلام کیا، ایک آدمی بھی جواب دے دے گا تو واجب ادا ہو جائے گا، مگر میں آپ کو طریقہ بتا دوں، سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب۔ جب کوئی مسلمان آپ کو زور سے یا بواز بلند سلام کرے تو آپ بھی اس کا جواب زور سے دیجئے۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ کی آواز مجھ تک پہنچنا چاہیے۔ بابو مائک ٹھیک کر دو لال تھوڑا سا، اتنا اچھا جلسہ ہے، اتنے اچھے یہاں سامعین ہیں، رات کے 11:30 بج رہے ہیں، نبی کے دیوانے ایک دم بیدار بیٹھے کم سے کم یہ میری 10ویں تقریر ہے۔ مائک ایک دم بیکار ہے، مائک یہ چورن بیچنے والا مائک ہے، جو دم منہ سٹا کے بولیے گا تو آواز آئے گی، وہ صحیح کیا گیا۔ گلا بیٹھا ہے، 4 دن سے میں بخار میں ہوں اور روزانہ 2 خطاب کر رہا ہوں بخاری میں، نبی کی محبت میں۔ تھوڑا سا مائک ٹھیک کر دو میرے لال۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو بند کر دیجیے بھائی جان، بند کر دیجیے، اس لیے کہ ایک گاڑی پہ ایک ڈرائیور صحیح ہے نہیں جی، دو ڈرائیور ہونے سے معاملہ گڑبڑ جائے گا جی. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات غالباً مجھ کو اس راستے پہ اس جلسے میں خطاب کرتے ہوئے یہ میرا چوتھا سال ہے. 2 سال بیچ میں غائب ہوا تھا، اس سے پہلے آیا تھا، اگلے سال بھی تھا، اور حضرت لوگوں کی محبت نے اس سال بھی موقع عنایت کیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم پیدائش رسول کے صدقے میں اس میلاد پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. بہت آل راؤنڈر لوگ یہاں بیٹھے ہیں. میں تو ٹینشن میں آ گیا کہ بادشاہ بھائی نعت بھی پڑھتے ہیں، نقابت بھی کرتے ہیں، خطاب بھی کرتے ہیں، تو مجھ جیسے گنہگار کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. کوئی ضرورت ہی نہیں. اب بڑا کم وقت میں بہت اچھا خطاب. جناب افضل بھائی ہے، دعوت اسلامی کا الحمدللہ مبلغ ہے. اللہ ان لوگوں کامیاب عطا فرمائے. اور ہمارے نظام بھائی، ہمارے بھائی جان آلو بھائی نے، نشاد بھائی، یہ سب لوگ الحمدللہ غازی پور کی شان ہے. غازی پور کا چپا چپا ان کی جوڑی کو جانتا ہے. اور تمام عمر کی محنت وصول ہو جائے، تمام عمر کی محنت وصول ہو جائے، قسم خدا کی بس ایک نعت کا مصرع قبول ہو جائے. دل بولے گا تو چلے گا، دل بولے گا تو فرشتے سنیں گے، اللہ آپ کی آواز سنے گا. آپ بولیں گے تو گنہگار سنے گا. بڑا پیارا خطاب. میں بہت اچھا مصرع بولا ہوں، آپ نے اس کو صحیح سے سنا نہیں، داد نہیں دیا. تمام عمر کی محنت وصول ہو جائے اگر ایک نعت کا مصرع قبول ہو جائے. یہی سوچ کر یہ شاعر اسلام مداح حبیب نعت پڑھتے ہیں کہ ایک مصرع بھی قبول ہو جائے تو ہم گنہگاروں کا بیڑا ہی پار ہو جائے. مجھ سے قبل مفکر اسلام، رئیس المتکلمین، حیات علامہ مولانا ابولیس صاحب قبلہ فتح پور اٹوا نے بڑی معلوماتی، انقلابی، جذباتی خطاب کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کا زور بیان اور مضبوط فرمائے اور ان میں اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے. اگر اجازت دیں آپ تو 2 شعر میں بھی سنا دوں. 4 سنا ہے. دیکھیے بھائی، میں کچھ نہیں چاہتا، میں اتنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ کی کبریائی کا اعلان کیجئے. پورا مجمع زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. آپ سے میں پوچھتا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ جناب بادشاہ بھائی توجہ چاہتا ہوں، افضل بھائی، کہ آپ سے میں پوچھتا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ اما عاشق خیر الورا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ سبحان اللہ. اور بادشاہی کی تمنا کیوں کروں میرے حضور؟ مومنوں کو بادشاہیت سے کیا مطلب؟ میرے مخدوم سمنانی نے بادشاہیت کو لات مار دیا تو آج ساری دنیا ان کے دربار میں نمبر لگا کے کھڑی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
آیت سے کیا مطلب؟ کوئی مطلب نہیں. آپ انشاءاللہ مجھے یقین آنے والے مصے میں طرف جائیں گے. آپ سے میں پوچھتا ہوں کیا یہی کافی نہیں عاشق خیر الورا ہوں؟ کیا یہی کافی نہیں بادشاہی کی تمنا کیوں کرو میرے حضور؟ یا رسول اللہ آپ کے در کا گدا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہلو 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 کیوں دشے محسوس نہیں آ رہا؟ بیٹری کا معاملہ اس لیے گڑبڑ ہوتا ہے. لگائیے ایسے سلام کا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے جب ایک دم صحیح کو نہیں، ٹھیک ہے. ہم لوگ کو یاد ہے، بہت زیادہ بوڑھا تو نہیں ہوا ہوں، 40 سال عمر ہوئی ہے. 20 سال پہلے اتنی چھوٹی مشین آتی تھی، اتنی چھوٹی، دو چوہا لگ جاتا تھا، کبھی ڈسٹرب نہیں ہوتا تھا. ابھی تو یہ مکسر وہ مکسر یہ ڈسکر مارا کہ پورا چوٹ. جتنا تام جام اتنا پرابلم. ارے کیا کرنا ہے؟ مائک لگانے کا مقصد کیا ہے؟ میری آواز آپ تک پہنچ جائے تاکہ لوگ زیادہ رہتے ہیں، بس یہی مقصد ہے. اور ساؤنڈ وہیں تک رکھیے جہاں تک لوگ بیٹھے ہیں. جو بستر میں لیٹے ہیں، جو ٹی وی اور پکچر میں لگے ہیں، ان کو آپ کی بات سنانے کی کوئی ضرورت نہیں. جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ بزم رسول میں آئے گا. ایک لائن میں بات، پورا مجمع محبت سے بول دیجئے. ایسے نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، میں پہلے بینیفٹ بتا دوں پھر آپ کا جو دل چاہے وہ کریے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی مسلمان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 70 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور 70 درجے بلند کر دیتا ہے. ابھی بھی آپ نہیں بولیں گے، سن لیجئے پہلے سن لیجئے. آپ سوچیں گے 70 نیکیاں ملتی ہے. ایک نیکی اگر آپ کی کم ہو جائے گی، قسم رب کائنات کی عزت کی، جو ماں 9 مہینہ پیٹ میں رکھتی ہے، پیدا کرنے کے وقت موت و زندگی کی لڑائی لڑتی ہے، اپنے خون کو دودھ بنا کے پلاتی ہے، تمہارا پیشاب پیخانہ 2 سال تک سب برداشت کرتی ہے، خود نہیں کھا کے کھلاتی ہے، خود کپڑا نہیں پہن کے بھیک مانگ کے تمہارے لیے نئے کپڑے کا انتظام کرتی ہے. اگر ایک نیکی کل محشر کے میدان میں کم ہو جائے گی، وہ تمہاری ماں تم کو ایک نیکی نہیں دے گی، تم جہنمی ہو جاؤ. وہ تمہارا باپ جو لندن، جاپان، امریکہ اور دبئی ٹھیلا رکشہ دکان اس کو چونا لگا کے جو شاندار بلڈنگ چمکایا، ان کا مار کے اور بلڈنگ پہ لکھ دیا ھذا من فضل ربی. جی وہ بھی کل محشر کے میدان میں آپ کو ایک نیکی نہیں دے گا. یہ پورا محلہ، یہ پورا خاندان، کوئی آپ کو محشر کے میدان میں ایک نیکی نہیں دے گا، آپ جہنمی ہو جائیں گے. مگر آج بزم رسول میں آپ ایک بار سبحان اللہ کہیں گے، پروردگار مصطفیٰ کے صدقے تمہیں 70 نیکی عطا فرمائے گا. 70 نیکی عطا فرمائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، آپ سبحان اللہ کہو، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرو. شعر سنیے، میں زیادہ وقت نہیں لینے والا، اس لیے کہ 11:15 ہونے والے ہیں. سب ملا کے میں آدھا گھنٹہ خطاب کروں گا انشاءاللہ، اس سے زیادہ نہیں، تاکہ آپ جب تک آپ کا دل چاہے گا اسی وقت تک خطاب کیا جائے گا. نبی کا ذکر محبت کے ساتھ سننا چاہیے، مجبوری کے ساتھ نہیں. آپ سے میں پوچھتا ہوں کیا یہی کافی نہیں عاشق خیر الورا ہوں؟
کیا یہی کافی نہیں؟ اور بادشاہی کی تمنا کیوں کروں میرے حضور یا رسول اللہ، آپ کے در کا گدا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ اور اے فرشتوں، نام اعمال مت پوچھو میرا، اے فرشتوں نام اعمال مت پوچھو میرا، میں غلام مصطفیٰ ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ نام اعمال مت پوچھو میرا، میں غلام مصطفیٰ ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ اور ہمارے بھائی جان کہہ رہے تھے لوگ معاذ اللہ نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ کس کی مجال جو نبی کی مثال دے، کس کی مجال جو نبی کی مثال دے، اماس پچھم سے کوئی آج بھی سورج نکال دے، جو میرے مصطفیٰ کو اپنی طرح کہتا ہے، میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، کسی جماعت کا ہو، میں مان لوں گا کہ تم واقعی نبی کی طرح ہو، زیادہ مت کرو، بس ایک کام کرو، کس کی مجال جو نبی کی مثال دے، پچھم سے کوئی آج بھی سورج نکال دے، دعا سنیے، بک جائے بادشاہ بھائی، بک جائے میری جھوپڑی منظور ہے مگر، بک جائے میری جھوپڑی منظور ہے مگر، لیکن مدینہ جانے کا رستہ نکال دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بک جائے میری جھوپڑی منظور ہے مگر، لیکن مدینہ جانے کا رستہ نکال دے۔ سنیے، نہ سعودیہ سے بغاوت، نہ ملک چین سے ہے، جی یاد رکھیے آپ، مجھ کو کسی ملک سے بغاوت نہیں ہے، کس چیز سے بغاوت ہے وہ سنیے، نہ سعودیہ سے بغاوت نہ ملک چین سے ہے، ہماری جنگ نبی کے مخالفین سے ہے، جی ہماری جنگ نبی کے مخالفین سے ہے، اور نبی کے علم پہ جو اعتراض کرتے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کیسے کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ نبی کو اتنا معلوم، اتنا معلوم، شیطان کو زیادہ معلوم، نبی کو کم معلوم۔ تم کو کس نے بتا دیا کہ نبی کو کتنا معلوم؟ کہاں پڑھ لیا تم نے؟ اللہ فرماتا ہے، اے مصطفیٰ آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے میں نے سب کچھ بتا دیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ بتانے والا خدا جانے اور جاننے والے مصطفیٰ جانے، کہاں سے ترازو لے کے آ گیا بیچ میں؟ اتنا جانتے ہیں، اتنا جانتے ہیں، نبی کے علم پہ جو اعتراض کرتے ہیں ضرور ان کی چھپائی غلط مشین سے ہے، نبی کے علم پہ جو اعتراض کرتے ہیں ضرور ان کی چھپائی غلط مشین سے ہے۔ اب آئیے، بس میرے پاس وقت کم ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں میلاد تم مناتے ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں لوگ، سب لوگ کہہ رہے ہیں ارے نبی کی یاد مناتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ ابے پگلا کہاں لکھا ہے، چھوڑ، نبی کی یاد مناتے ہیں، اس سے اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ بات صحیح کہ نہیں بھائی؟ قسم رب کائنات کی عزت کی، جس کے سینے میں نبی کا عشق نہیں وہ مسلمان مسلمان نہیں، جتنا سجدہ کر لے، جتنا حج کر لے، ارے وہ تو چھوڑو، نبی کی عشق کی بات تو چھوڑو، حج عمرہ نماز کام نہیں آئے گی اگر تمہارے دل میں اپنے بھائی کے لیے بغض و عناد ہے۔ جی آج ہم کیا جانتے ہیں؟ خالی عبادات جانتے ہیں، عبادات، اخلاقیات، معلومات، لوگوں سے رشتہ داری، محبت، یہ سب ختم ہو گیا۔ آپ بتائیے، خالی عبادات ہم کو معلوم ہے، سنت کیا ہے؟
जेब में मिसवाक रखना, इसको बहुत बड़ी सुन्नत समझते हैं। इससे बड़ी सुन्नत है किसी को देखकर मुस्कुरा के मोहब्बत से मिलना। जी, सिर्फ मिसवाक का काम नहीं चलेगा। लोग समझते हैं बहुत बड़ी सुन्नत है, बहुत बड़ा काम है सिर्फ मिसवाक रखना। मिसवाक रखना तो सुन्नत है ही है, उससे बड़ी सुन्नत है दूसरों से मोहब्बत से मुस्कुरा के मिलना। जी, यहाँ मिसवाक रखते हैं और यही मिसवाक को उठा के अपने भाई के सीने में पोंछते हैं। जी, एक भाई के खिलाफ कोर्ट में खड़ा है। एक भाई, बगल में भाई है, लंदन से, बम्बई से, दिल्ली से, पूरे शहर से, गाजीपुर से मेहमान आ गए। उसका भाई से टेंशन है, वो अपने भाई को दावत नहीं दिया। भतीजे दरवाजा बंद करके रह गए, चचा दावत नहीं दिया। ऐसे लोगों की नमाजें, रोजे, हज और ज़कात, उम्रे तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। क्या समझते इस्लाम को आप? सिर्फ सजदा करने को समझते इस्लाम है? ही है सिर्फ उम्रा करने का नाम इस्लाम है? मेरे मुस्तफा की जिंदगी 63 साल की है। कितने साल की है? जोर से बोलिए। 63 साल। नबूवत का ऐलान मेरे मुस्तफा ने कब किया? 40 साल। नबूवत के बाद वाला 23 साल, नबूवत से पहले वाली जिंदगी 40 साल। ज्यादा कौन हुई? 40 साल। इबादत का मामला, सजदे का मामला, ज़कात का मामला, फितरे का मामला, तालीम इस्लाम का मामला, ये तो 40 साल के बाद। सजदा, नबी ने नमाज का ऐलान, कुरान आया मुस्तफा पे, नबूवत पे ऐलान किया। 40 साल हज़रत ने बताया ना, मुस्तफा ने 40 साल अपना किरदार दिखाया। मेरे नबी का पैदाइश से लेकर पर्दा फरमाने तक की पूरी जिंदगी हमारे लिए आइडियल है। याद रखें आप। अब आइए मैं बताऊं आपको, आज लोग क्या कहते हैं? अरे कोई मुझसे नाराज होता है ना, अगर एक हाथ नाराज होता है तो मैं उससे 10 हाथ नाराज हो जाता हूँ। और मुझसे एक हाथ पीछे हटता है, मैं उससे 10 हाथ पीछे हट जाता हूँ। ये कोई मोहम्मदी इस्लाम नहीं है। ये जो आपका काम है, इब्लीसी काम है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अगर तुम्हारा भाई तुमसे एक हाथ पीछे हटता है तो तुम 10 हाथ आगे बढ़ को उस भाई को अपने गले से लगा लो। पूरा मजमा का दो सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले 10 मिनट में मैं मिलाद की अजमत बता दूं आपको। ये भी बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। आइए, लोग कहते हैं कहाँ लिखा है मिलाद पाक? अल्लाह के रसूल अपने हुजरे में है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ज़ईफ भी नहीं है। अपने हुजरे में है बैठे, आए जिब्राइल आ गए, सलाम किया रसूल पाक को, कहा या रसूल अल्लाह, आपके गुलाम, आपके उम्मती इस वक्त क्या कर रहे हैं? आका फरमाते, जिब्राइल कैसा सवाल कर रहे हो? कहा या रसूलल्लाह, आप बताए ना, आपके गुलाम, आपके उम्मती इस वक्त क्या कर रहे हैं? कौन सा अमल कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पे अल्लाह ताला फरिश्तों में फख्र फरमा रहा है? और जोर से बोल दीजिए, और प्यार से बोलिए, सुनिए, अल्लाह ताला फरिश्तों में फख्र फरमा रहा है। अगर कोई यहाँ पे हज करने गया होगा तो मेरे आज जो लोग हज करने नहीं गए हैं, हम गुनहगार भी नहीं पहुंचे हैं, अल्लाह ताला आमद रसूल के महीने के सदक़े में तमाम मुसलमानों को हज की तौफीक अल्लाह के मज़ार पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। आका करीम जब इतना सुने, अपने हुजरे से बात, मेरे आका का हुजरा और मस्जिद नबवी का सहन एकदम सटा हुआ, यानी मेरे आका एक कदम आगे बढ़ेंगे, अपने हुजरे से मस्जिद नबवी में दाखिल हो जाएंगे, सहन में। मेरे मुस्तफ़ा उठे,
مسجد نبوی میں پہنچے، کیا دیکھا؟ چند صحابہ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ آقا کو دیکھا، غلام کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا نے سلام عرض کیا، جس کی نظر پہلے پڑ جائے وہ سلام کرے۔ یاد رکھیں آپ، جس کی نظر پہلے پڑ جائے وہ سلام کرے۔ یہ نہ سوچے کہ میرا بیٹا ہے، یہ نہ سوچے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ آج بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو سلام نہیں کرتا، آج ابا بیٹا کو سلام نہیں کرتا، آج نیتا اپنے ووٹر کو سلام نہیں کرتا۔ وہ لوگ سوچتا ہے ووٹر لوگ سلام کرے، جب سلام کرے گا السلام علیکم، بس یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو ہاتھ اس لیے اٹھایا جاتا ہے، کوئی اگر دور سے سلام کر رہا ہے تو اشارہ کر دے کہ میں سن قریب ہے سلام۔ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ یہ السلام علیکم کیا ہے؟ مسلمانوں کو آج تک سلام کرنے نہیں آیا اور جلسے میں بولتا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے پگلا پکڑا کہاں کی چھوڑے گا؟ پہلے پکڑو تو۔ سلام کرنا نہیں آتا مسلمان کو، سلام سلام علیکم سلام علیکم۔ اب بڑھیا لوگ بولتی ہے ببوا خوش رہا، یہ کیا جواب ہے؟ ببوا خوش رہا یہ جواب نہیں ہے۔ نہیں، السلام علیکم تھوڑا بول دیجئے تو آپ لوگ۔ السلام میم پہ پیش، السلام علیکم۔ کیا مطلب؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب جواب دینے والا بولے وعلیکم السلام، اللہ تم کو بھی سلامت رکھے۔ سبحان اللہ۔ تو سلام علیکم مت بولیے گا، اب ابو آپ خوش رہنا، وعلیکم السلام، اللہ تم کو بھی سلامت رکھے۔ تو جس کی نظر پہلے پڑے وہ سلام کرے، چھوٹا ہو یا بڑا، بڑا ہو یا چھوٹا۔ اگر باپ کی نظر پہلے پڑے تو پہلے باپ بیٹے کو سلام کرے، بڑے بھائی کی نظر چھوٹے بھائی پہ پڑے تو وہ بھی سلام کرے۔ اگر شوہر کی نظر بیوی پہ پڑ جائے تو شوہر بیوی کو سلام کرے، اور بیوی کی نظر شوہر کو پڑ جائے تو بیوی شوہر کو سلام کرے۔ لیکن آج اگر کہہ دیے شوہر کو سلام کرنے کو، بولے کہا مولانا صاحب پھنسا رہے، نکیا کٹوائی ہے کہاں پھنسا رہے ہیں آپ؟ ہم سلام کریں گے، تم سلام کرو گے، میرے آقا سلام کرتے تھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سلام کو عام کیجئے۔ اب آئیے، میرے آقا نے صحابہ کو، اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو سلام کیا، جواب ملا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، غور سے سنیے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ تم لوگ مسجد نبوی کی صحن میں بیٹھ کے ابھی کیا کر رہے تھے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ مسجد، ایک بات درود شریف پڑھے تاکہ یہ باہر ہو جائے، درود اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد ماد والجود والکرم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو بابو جلدی نکل جاؤ، کوئی بات نہیں، نکلو جاؤ، بادشاہ بھائی بیٹھتے ہیں تو موڈ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ آواز بھی آپ کی دعاؤں سے کام کر رہی ہے آہستہ آہستہ۔ ایک بار پورا مجمع زور سے کہہ دیے سبحان اللہ۔ اور سنیو، آپ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، اس کے بعد سارے نبیوں کے آقا کا امتی بنا دیا، اور اس کے بعد اہل سنت والجماعت کے گھر میں پیدا بنا۔ کروڑوں احسان اس پروردگار کا، کروڑوں احسان۔ اب آئیے، صحابہ سے پوچھا میرے آقا نے، اے صحابہ یہ بتاؤ مسجد نبوی کی صحن میں بیٹھ کے تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ اے بابو اے مائک مجھے کود جائیں گے اوپر تم لوگ کے، چپ سے بیٹھو، بیٹھو کاچی سے بیٹھو، دانت مت دکھاؤ، بیٹھو، سنو سنو سنی اور خوش ہو جاؤ، کتنا اچھا کام کرتے ہو آپ۔ قسم رب کائنات کی عزت کی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کوئی عمل نہیں کر رہے تھے، ہم کچھ نہیں کر رہے تھے، بس اللہ نے آپ کو پیدا کر کے ہم گنہگاروں پہ جو احسان کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اسی احسان کا شکریہ کیا۔
اللہ اکبر. اس مجمع میں کوئی نہیں ہے جو نعرہ لگا دے. اسٹیج سے نعرہ بہت لگتا ہے. سب لوگ بولیے. پیچھے والے سوچ رہے ہیں کہ اگلا اچھا پھنسا ہے مولوی صاحب چکر. ہم لوگ بچ گئے ہیں. یہ پھنسے نہیں ہیں. جو نبی کے جلسے میں پھنس گیا وہ جہنم کی آگ سے بچ گیا. اب سنیے, آپ پھر نہ لگائے گا, پہلے ان کو ہم اس کا فائدہ بتا دیں. آقا کریم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مومن ایک مرتبہ نعرے تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے تو زمین سے آسمان تک جتنی جگہیں خالی ہیں نیکیوں سے بھر جاتی ہیں. اب آپ کھڑا ہو جائیے, کھڑا ہو جائیے. سرکار کی آمد. ہاتھ اٹھا کے بولیے سب لوگ, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, یاسی کی آمد, طٰہٰ کی آمد, آقا کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. خوش نصیب ہو آپ کہ اللہ نے آپ کو اہل سنت و جماعت کے گھر میں پیدا فرمایا. صحابہ نے کہا کیا یا رسول اللہ, اللہ نے جو آپ کو پیدا فرما کے ہم گنہگاروں پہ احسان کیا ہے, میں اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگ اسی احسان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اب سنیے, اتنی بھی بات ختم نہیں ہونی. میرے آقا نگاہ صحابہ, اس بات پہ تم قسم اٹھا سکتے ہو. کیا صحابہ جھوٹ بولتے تھے؟ اما صحاب کسی صحابی کے راستے پہ آپ چل جائیں گے تو آپ جنتی ہو جائیں گے. لیکن بات کو مضبوط کرنے کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں, صحابہ نے کہا قسم رب کائنات کی عزت کی یا رسول اللہ, ہم کوئی عمل نہیں کر رہے تھے, آپ کو اللہ نے جو پیدا کیا, ہم گنہگاروں پہ جو احسان کیا, اسی احسان کا اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کر رہے تھے. اللہ کے رسول فرماتے صحابہ میں نے قسم اس لیے کھلایا, ابھی جبرائیل آئے تھے, کہا آپ کے صحابہ جو عمل کر رہے ہیں, عمل کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے. اب آپ سوچئے ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے. ارے میرے بھائی, ہم میلاد میں کرتے کیا ہے بھلی بتاؤ. جلسہ شروع ہوا, قاری قرآن نے تلاوت کی, زور سے کہہ دی سبحان اللہ. تلاوت کرنا ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ اس کے بعد جناب بادشاہ بھائی نے رسول کی شان میں نعت پڑھی, یہ ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ مجھ جیسا پاپی گنہگار آیا, اللہ رسول کی بات کر رہا ہے, آپ کو دین کی بات بتا رہا ہے, یہ ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ تو کیسے کرنا صحیح نہیں ہے؟ سوچیے آپ, پھر کیسے غلط ہو گیا. یہ قرآن پڑھنا ثواب, نعت پڑھنا ثواب, اور اللہ کا ذکر کرنا ثواب, تو میلاد گناہ کیسے ہو گیا؟ اور سنیے یہ کیوں ہوا. لوگ کہتے ہیں صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا, تابعین کے زمانے میں نہیں تھا, تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھا, ابھی کیسے آ گیا؟ کیوں آیا سنیے, اس کو بھی سن لیجیے. بزرگوں نے, حضرت نے جو کہا نا کہ بابا لوگ کے چکر مت پڑیے, تو بابا مانے یہ سب بابا نہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں, مقصد وہ نہیں تھا. وہ بابا جو تعویذ پکڑا کے اور مال لے لیتے ہیں دنیا بھر کا, ان کی بات ہی کر رہے تھے. جی آپ وہاں مت جائے گا. بابا کے معنی جو ڈپلیکیٹ بابا ہے, ورنہ اللہ کے ولی ایسے ایسے ہیں جو یہاں بیٹھے بیٹھے مدینہ پہنچا دیتے ہیں. ان کا مقصد یہ تھا. آج کیا ہوتا ہے, کچھ بھی پریشانی ہوئی, تکلیف ہوئی, مصیبت ہوئی, چلیے حضرت کے پاس, چلیے حضرت کے پاس. وہ بھی لکھ کے دیے, آپ بھی پورا خوش ہیں ہر مصیبت میں. یہ بتائیے شفا دینے والا پروردگار, میں دعا تعویذ کے خلاف نہیں ہوں, بے شک اللہ کا کلام کام کرتا ہے, بے شک. آج قرآن نہیں دیکھتے آپ, قرآن کیوں آیا؟
ہم سمجھتے ہیں قرآن اس لیے آیا کوئی انتقال کر جائے تو اس کو بخشنے کے لیے پڑھا جائے، کسی کی روح نہیں نکل رہی ہے تو سورہ یاسین پڑھ دیا جائے۔ بے شک کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ قرآن پڑھنے سے روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ قرآن پڑھ کے پھونک دینے سے بیماری دور ہو جاتی ہے، کوئی شک نہیں قرآن کی تلاوت کر کے دعا کر دینے سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ آپ دعا کرائیے، پھونکیے، روح نکالیے، نہیں، یہ قرآن روح نکالنے والا نہیں ہے، پوری دنیا کے جسم میں روح ڈالنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عالم اسلام کی کتاب ہے، یہ صرف مسلمانوں کی نہیں، یہ پوری دنیا کا قرآن ہے، جو چاہے اسے حاصل کرے اور صحیح راستے پہ آ جائے۔ سبحان اللہ، دنیا کی رہنمائی کے لیے آیا ہے قرآن۔ تو آئیے، میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، آپ اللہ اور رسول کا ذکر کر رہے ہیں، نبی کے پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا احسان شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو جب کوئی بندہ اللہ کے نبی کے پیدائش پہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو پروردگار فرشتوں میں فخر فرماتا ہے۔ ایک بات اور بتا دوں ابھی، لیکن زور سے کہیے سبحان اللہ۔ قاری صاحب ایمان طے ہو جائے گا اس غریب کی محنت۔ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں ایک ہے عید الفطر، ایک ہے عید الاضحیٰ، یہ عید میلاد النبی کہاں سے آ گیا؟ تین عید کہاں سے لائے آپ؟ عجیب حال ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہوں میں کبھی کبھی، کیسے پڑھتے ہیں لوگ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ بتائیے، آخر ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو ہم لوگ عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ آپ نے بارہا سنا ہوگا، میلاد کے معنی پیدائش کیا آتا ہے، میلاد النبی کے معنی نبی کی پیدائش۔ یہ دن اعلیٰ کیوں ہے؟ ایک مثال دے دوں، انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں تو بارہا کہتا ہوں، کسی مولانا، کسی مفتی، کسی پیر سے مت پوچھئے، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا دل خود مفتی ہے، جو مسئلہ پوچھنا اس سے پوچھو، یہ بتائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا غلط ہے۔ جوا کھیلنا گناہ ہے، دل نہیں جانتا، کسی کا حق مارنا گناہ ہے، دل نہیں جانتا، کسی کی بہن بیٹیوں کی طرف بری نظر ڈالنا گناہ ہے، دل نہیں جانتا، کون نہیں جانتا؟ شراب پینا حرام، زنا کرنا حرام، کسی کا حق مارنا حرام، حرام کمائی کمانا شریعت میں حرام۔ سن لو، حرام کمانا پہلا گناہ، حرام کمائی کا پیسہ دین کے کام میں، مسجد میں، مدرسہ میں، جلسے میں لگانا دوسرا گناہ، اس پہ ثواب کی نیت کرنا تیسرا گناہ۔ جی